आदाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और शायद थोड़े खफा भी, क्योंकि उर्दू दान पॉडकास्ट के एपिसोड बेमौसम बरसात की तरह आते हैं, है ना। असल में इस दफा मैं चाह रहा था कि आपके लिए कुछ बेहतर, कुछ नया कंटेंट लेके आऊं, और हमारे एक दोस्त की मदद से ये मुमकिन भी हो गया। मैं अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अच्छी शख्सियात से गुफ्तगू करता रहता हूँ, लेकिन ये बातें इंस्टाग्राम तक महदूद होकर रह जाती हैं। नागपुर से हमारे दोस्त ज़ीशान ने इन वीडियोस की ऑडियो पे काम किया एंड वॉइला, वी हैव एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन फॉर यू। ज़िया मस्कूर साहब का नाम उर्दू शायरी का एक मौतबर नाम है। मैं सिर्फ उनके 2 शेर पढ़ूंगा और फिर आपको ले चलूंगा उन्हीं की जानिब। दरिया के तजावुज का बुरा मानने वाले, दरिया का ही छोड़ा हुआ रकबा है तेरे पास। मस्कूर यही रात है दरिया के किनारे, मस्कूर यही आखिरी मौका है तेरे पास। वेलकम टू अ गुफ्तगू विद ज़िया मस्कूर। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़िया भाई? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत खुश हैं कि आपको अपने सामने देख रहे हैं। और मेरे लिए बड़ी बड़ी खुशबख्ती है मेरी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपकी मोहब्बत भैया। मुझे याद है बहुत कई साल हो गए मैंने आपका पहली बार जो शेर सुना था कि मुझको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे से। और मैं वाकई हैरान हो गया था कि ये मतलब ये क्या शेर है। शेर नहीं, कुछ और चीज है। आपकी मोहब्बत। तो आई एम रियली ग्लैड कि आप आए और अपने बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग कम जानते होंगे। तो हम जैसे आप कंफर्टेबल रहें वैसे हम ज्यादातर ऐसा करते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़ी शायरी सुनते हैं। तो बातें वही करते हैं जो आप करना पसंद करें। तो मैं आप अपने बारे में अगर कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, कहाँ आपने पढ़ाई की, कहाँ आपने जिंदगी गुजारी। अच्छा, हमारा जो बहावलपुर शहर है, मशहूर है, वहीं पैदा हुए और इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की, बहावलपुर से। जी उसके बाद कॉलेज के लिए हम फैसलाबाद गए थे, जी। वहाँ 3 से 4 साल गुजारे हैं। फिर जो यूनिवर्सिटी है वो फिर वापस बहावलपुर आ गए थे हम। अच्छा जी। इसमें आपका स्ट्रीम क्या था, बैचलर्स का, मास्टर्स का? मेरी डिग्री जो है वो इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज है। माशाल्लाह। और इंग्लिश लिटरेचर वाले काफी लोग गुजरे हैं, मैंने देखा। फिराक गोरखपुरी भी इंग्लिश पढ़ाते थे, फैज भी इंग्लिश पढ़ाते थे, तो आप भी जी जी सिलसिला का हिस्सा हैं। बस तालीम ऐसे ही रही। बुनियादी तौर पे मेरा ज्यादा जो ताल्लुक रहा वो शायरी के साथ रहा। यूनिवर्सिटी लाइफ में ही था मैं, पहला ही सेमेस्टर था मेरा जब मैंने शायरी शुरू की। तकरीबन 2013 की बात है जी। उसके बाद तो जहाँ तक मुझे याद है फिर दुनिया का कोई भी काम जो है वो ठीक से नहीं किया सही। सिवाय शायरी के। और शायरी भी बहुत अच्छी बस जितना हो सका काफी हो। जितनी अपने तरफ से पूरी कोशिश की पूरी। मैं आपकी शायरी देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि माशाल्लाह जो शायरी आप कर चुके हैं वो इतनी कमाल की है। और अभी तो आपकी उम्र बाकी है माशाल्लाह। आगे आपको क्या करना है जब आप अपनी और आगे 40s में 50s में जाएंगे तो फिर क्या कलाम होगा। जो कलाम आप आज कह रहे हैं वो कलाम माशाल्लाह इतना अच्छा है। अगर हो सके तो कुछ शेर सुनाएं जो आपके दिल में आए, जो आपका दिल हो जो सुनाने का, वो सुनाएं। अशआर में पेश करता हूँ जी कि ये उसकी मोहब्बत है कि रुकता है तेरे पास, जी। वरना तेरी दौलत के सिवा क्या है तेरे पास। दरिया के तजावुज का बुरा मानने वाले, दरिया का ही छोड़ा हुआ रकबा है तेरे पास। अब भी तुझे लगता है कि आजाद नहीं तू, हर रंग का हर तर्ज का बुरका है तेरे पास। वाह वाह, क्या लहजा है। वाह। तकसीम भी तकसीम नहीं लगती किसी को, दीवार उठाने का सलीका है तेरे पास। वाह वाह। तकसीम भी तकसीम नहीं लगती किसी को जी। दीवार उठाने का सलीका है तेरे पास। वाह। समझे तो इशारा है ये कुदरत की तरफ से, जी। तन्हाई मेरे पास है कमरा है तेरे पास। वाह वाह वाह। मज़कूर यही रात है दरिया के किनारे, मज़कूर यही आखिरी मौका है तेरे पास। वाह वाह। दोबारा पढ़े ये शेर, क्या शेर है, क्या मंजर है। मज़कूर यही रात है दरिया के किनारे, मज़कूर यही आखिरी मौका है तेरे पास। क्या बात।
بہت شکریہ. اچھا، آپ شاعری کے بارے میں، اپنی شاعری کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ شاعر جو ہے اکثر بچتے بھی ہیں زیادہ اس بارے میں بات کرنے میں، لیکن آپ کیسے اپروچ کرتے ہیں شاعری کو؟ اس بارے میں اگر آپ بات کرنا چاہیں تو. میں اپنی شاعری کو لے کر ویسے میں کوئی زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. ایسا کیوں؟ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ اور زیادہ اچھا کر سکتا ہوں، تو اسی میں لگا رہتا ہوں. میرا جو سارا دھیان ہے وہ اسی میں رہتا ہے. لیکن اب تک جو میں نے شاعری کی ہے اس میں سوائے 2-4 اشعار کے جو مجھے پرسنلی پسند ہیں، جیسے کہ مطلب وہ زیادہ اتنے مشہور نہیں ہو سکے. میرے اور شعر ویسے لوگوں کو زیادہ یاد اسی ہے. لیے پوچھنا جیسے مجھے اپنا ایک شعر مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں. ارشاد. تیری ادائیں بھی ناکام لوٹ جائیں گی، تیری ادائیں کرائے کے قاتلوں کے نام. واہ واہ واہ. اور میرے حساب سے معذوری حسن ہے میرا، جی. اگر یہ عیب ہے تو بھی خدا کے ہاتھ کا ہے. آئے آئے کیا بات ہے. پہلے اس کو لے کے اس دنیا میں کتنا جھوٹ ہے، کیا ہوا میں نے اگر تھوڑا اضافہ کر کیا دیا. بات. بس ایسے 2-3 اشعار ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب تھاٹ پرووکنگ ٹائپ اور کچھ تھوڑے سے آرٹسٹک اور پوئٹک لیول پہ جا کے جو ٹچ کرتے جی چیزوں کو. نیکسٹ میرا یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اور محنت کروں. جی جی. اچھا، شاعری بھی بہت ٹائپس کی ہوتی ہے. آپ خود بھی ماشاءاللہ کتنے لوگوں سے وابستہ ہیں، بہت شاعری، آپ لٹریچر والے ہی ہیں تو آپ اور بھی شاعری، دنیا کی عالمی شاعری پڑھتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس کو کیٹیگریز میں بانٹا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں قسم کی شاعری ہے، یہ فلاں قسم کی شاعری ہے؟ نہیں، ایک تو ژانرے ہوتا ہے، مطلب آپ اس طرح سے پوچھ رہے ہیں یا آپ ویسے مطلب شاعری کی درجہ بندی کر رہے ہیں، مطلب جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 3rd کلاس لٹریچر ہے، ایسا کچھ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں ہونا چاہ رہا، نہ میں آپ کو اس پوزیشن پہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ اچھا اور یہ برا، یا میر کو چنے غالب کو چنے، وہ نہیں. ہاں نہ ایسا نہیں. مطلب الگ الگ اس کی جو کہیں آپ اصناف تو نہیں کہیں گے، قسمیں کہیں گے، قسمیں کسی قسم کو بانٹا جا سکے. ہاں بالکل ایسے ہے. مثال کے طور پہ نظم ہے اور پھر غزل ہے. نظم بھی پھر مطلب کئی طرح سے، پھر آزاد نظم ہے، پھر پابند نظم ہے، پھر آج کل وہ نثری نظم کا بھی کافی مطلب اب چل رہا ہے. اور بہرحال جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو مجھے جو زیادہ پسند ہے وہ نظم ہے غزل کی نسبت. لیکن آپ کی غزل ہاں نہیں، نظم میں نے کبھی کہی بھی نہیں ہے. صحیح ہے. پسندیدہ کام آخر میں کریں گے. نہیں، آخر میں ہم پتہ نہیں کر سکیں یا نہ کر سکیں، وہ ایک بات کی بات ہے. بہرحال نظم مجھے زیادہ پسند ہے. اور اس کے علاوہ غزل جب میں کہتا ہوں تو غزل کے ہر شعر کو نظم مان کے چل رہا ہوتا ہوں، اور اس میں مطلب کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ہر شعر کو مطلب تھیم کے حوالے سے اتنا بڑا کر سکوں جتنا کہ ایک نظم ہوتی ہے. صحیح. میں آج آپ کا ایک شعر، آپ سے جب بات ہوئی تھی تو اس وقت وہ شعر میرے سے آگے آ گیا، تو جو میں نے شعر بھی کیا کہ تمہارے ذمے میرا انتقام لینا ہے، مجھ میں اس سے محبت نہ کرنے لگا. اور مجھے احساس ہوا، میں گاڑی چلا رہا تھا، کہ ان دو مصروں میں آپ نے ایک پوری مثلاً کسی مووی کی اسکرپٹ لکھ دی ہے. ہمیشہ سے میری کوشش رہی ہے وہ یہ کہ ایک مطلب میں اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں یا کتنا اس میں کامیاب نہیں ہوتا، یہ اس بات سے الگ، مطلب میری جو فرسٹ اٹیمپٹ رہتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں شعر میں وہ ایونٹ کرافٹ کروں، وہ واقعہ، وہ آبجیکٹ جو کہ اس دنیا کا نہیں ہو، اس دنیا کا وہ نہ ہو، بلکہ اس دنیا میں پاسبل ہو. یہ میں ہمیشہ سے مطلب میری اب کو بہت ایونٹ ہو، مطلب کہ جیسے اب آپ نے ایک شعر ابھی جو شعر ابھی آپ نے کوٹ کیا جی، اس شعر میں بھی جو جیسے واقعہ ہے، میری کوشش یہی رہی تھی کہ مطلب کہ یہ کہیں سے یہ واقعہ آئے نہ، مطلب ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ ایونٹ ہے جو اس قدرت کے منصوبے میں نہیں تھا، ہم نے اس کو کریٹ کیا. اور لیکن ایسے کریٹ کیا کہ مطلب کہ یہ پاسبل رہتا ہے، اس دنیا کا حصہ یہ بن سکتا ہے. میری شروع سے یہ کوشش رہی ہے. صحیح. وہ ایسا واقعہ جو پیش نہیں آیا لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو امکان کی صورت میں لا سکیں. ہاں، وہ
रहती दुनिया तक वो हो ना हो, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि वो पॉसिबल जरूर हो, मतलब ऐसा लगे जैसा कि ये होता है, ये होता है, ऐसा फील हो कि यार ये होता है। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने, और जो लोग बैठे सुन रहे, हाँ मतलब लिटरेचर में ये बहुत जरूरी, मतलब बहुत अहम चीज है। मिसाल के तौर पे जो अब मूवीज जो है, इसको भी मैं अब लिटरेचर में मानता हूँ। बहुत ही यंग जॉनरे है, बिल्कुल न्यू चीज है, इसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। जी जी। लेकिन आप देखें ये जो ढेरों ढेर ऐसी मूवीज हैं, उसमें जो इवेंट्स प्लॉट हो रहे होते हैं वो रियल नहीं होते, लेकिन वो पॉसिबल लग रहे होते हैं, वो लग इसी दुनिया के रहे होते हैं। सही है। और मतलब ऐसी आपको मूवीज में से आपको ऐसी हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें भी एक चीज है कि जो बड़ा मतलब कि जो अच्छा लिटरेचर तख्लीक हो रहा होता है, वो मतलब रिटन फॉर्म में हो या मतलब वो प्ले की सूरत में हो, मतलब परफॉर्म हो रहा हो थिएटर में, या वो मूवीज की शक्ल में हो, उसमें ये जो है वो मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छा है ज्यादा, वो जो तख्लीक करता है उसे पता नहीं होता। तख्लीक करने वाले को बाज़ औक़ात वो बारीकियां उसको मतलब एज ए मतलब जो क्रिटिक जानते हैं जो चीजें, वो उसे नहीं पता होता। जब मैं कभी कभी मुझे डाउट होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे गुलजार ने जो गीत लिखे हैं, या मुझे कभी कभी डाउट होता है कि जो बड़ी मूवीज अपलोड हुई हैं जैसे शोले है या पुष्पा एक मूवी पिछले दिनों चली, उसमें मुझे कुछ सीन ऐसे जो बहुत ही टच किए मुझे लिटरेचर के पैमाने। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार इन डायरेक्टर्स को जो ये डायरेक्ट करते हैं, इनको बारीकियां पता है या बस ये खुदा दाद सलाहियत है, जो कर जाते हैं पता नहीं क्या है। सही। हाँ नहीं, बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है वाकई। मुझे लगता है इसका एक पहलू ये तो है, वो कहते हैं ना, खूबसूरत इंसान भी जो है उसको पता नहीं होना चाहिए कि वो खूबसूरत है, जब वो उस वक्त तक ही खूबसूरत लगता है। हाँ, तख्लीकार पहले मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ मतलब ऐसी तख्लीकात से जी। वो भले रिटन फॉर्म में शायरी की सूरत में हो, नसर की सूरत में हो, प्ले की सूरत में हो, या मूवीज की सूरत में हो। जी। अच्छा जी, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं ज़िया भाई, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बात जो है वो इतनी कैजुअली जो है निकल के आ जाएगी, और आप इतना बराह रास्त माशाल्लाह बहुत ऑनेस्टली बात कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। और बात चल रही है तो मुझे लगता है वापस हम थोड़ा शायरी की तरफ लौटते हैं, और ज़िया भाई जो आपका दिल हो या जो आप समझते हैं कि पब्लिक जो है वो सुनना चाहती है, आप जो सुनाना चाहते हैं जरूर सुनाइए। मैं कुछ शेर पेश करता हूँ कि किस तरह ईमान लाऊं ख्वाब की ताबीर पर, जी। छिपकली चढ़ते हुए देखी है उस तस्वीर पर, उसने ऐसी कोठरी में कैद रखा था हमें, रोशनी आंखों पे पड़ती थी या फिर जंजीर पर। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या शेर। माए बेटों से खफा हैं और बेटे माओ से, जी। इश्क गालिब आ गया है दूध की तासीर पर, मैं उन्हीं आबादियों में जी रहा होता कहीं, तुम मगर हंसते नहीं उस दिन मेरी तकदीर पर। वाह वाह। मुश्किलों से चल रहा है कारोबार जिंदगी जी, ऐश करने वाला था मैं बाप की जागीर पर। वाह वाह वाह। और ऐसे कुछ शेर मुझे याद आ गए, ऐसे उस हाथ से गिरे हम लोग, टूटते टूटते बचे हम लोग। वाह। ना किस्सा सुना रहा है कोई जी, और दीवार के बने हम लोग। वाह वाह वाह। फसल के भेद खोलती मट्टी, जी, चादरें झाड़ते हुए हम लोग। वाह वाह, बड़ा बढ़िया। फसल के भेद खोलती मट्टी, चादरें झाड़ते हुए हम लोग। उस कबूतर ने अपनी मर्जी की, सीटियां मारते रहे हम लोग। उस कबूतर ने अपनी मर्जी की, सीटियां मारते रहे हम लोग। हाफिजे के लिए दवा खाई और भी भूलने लगे हम। क्या बात, क्या बात। तस्वीरें हैं ये, आपके अशार थोड़ी हैं, एक एक शेर एक तस्वीर है माशाल्लाह। खुदा के साथ ताल्लुक बिगाड़ने लगा था, वो उसको देख के पत्थर तराशने लगा था। वाह वाह। मुझे सिपाह का सालार चुन लिया उसने, अच्छा। मैं बादशाह से तेरा हाथ मांगने लगा। क्या बात, क्या बात।
کچھ اس طرح کی بلاؤں نے بال کھولے تھے، جی مجھ ایسا شخص بھی تعویذ باندھنے کیا لگا، بات ہے، کیا بات ہے، کچھ اس طرح کی بلاؤں نے بال کھولے تھے، بال کھولے تھے، مجھ ایسا شخص بھی تعویذ باندھنے لگا، واہ واہ، پھر ایک بات چچا جان نے بتائی مجھے، جی جی میں اپنے باپ کی تلوار بیچنے لگا تھا، کیا بات، کیا بات، پھر ایک کیا بات بات، چچا جان نے کیا بتائی بات مجھے، ہے، میں اپنے باپ کی تلوار بیچنے لگا تھا، واہ، کسی نے اس کو بتایا کہ میں مصور ہوں، جی جی وگرنہ وہ تو میرے ہاتھ کاٹنے کاٹنے لگا تھا۔ لگا تھا، واہ واہ، بہت شکریہ۔ واہ، بہت بہت خوشی ہوئی آپ نے آ کے مجھے بھی جذباتی کر دیا آپ نے اپنے اشعار سے، اچھا اور بہت اچھے اشعار ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں پہ کسی نے پوچھا تھا، اس طرح کے سوال عموماً آتے رہتے ہیں کہ وہ بحر میں لکھنا چاہیے نہیں، تو وہ سب میں نہیں پوچھ رہا آپ سے۔ ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ جو نوجوان شعراء ہیں کہ نام لینا چاہیں تو نام بھی لے سکتے ہیں، یا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس کی شاعری پسند ہے، اور ویسے تو آپ وہ فریم ورک بتا چکے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ آپ نے جو پہلی بات مجھ سے پوچھی کہ بحر میں لکھنا چاہیے، جیسے بالکل یہ مت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ نثری نظم بھی اس کو کہنے کا حق ہے جو پہلے وزن میں بحر میں لکھنے کی جس میں صلاحیت ہے، اس کو نثری نظم کہنے کا بہت حق اچھی ہے۔ بات، ہاں یہ شاعری ہے تو، اور نثری نظم پر بھی بحث جاری ہے کہ وہ شاعری ہے یا صحیح نہیں، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ شاعری ہے تو وہ تو وزن میں ہی ہونی چاہیے، اس کے لیے پہلے آپ کو آپ کی لرننگ ہے، ہماری لرننگ ہے، وہ ہم پہلے سیکھتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد میرے خیال سے آپ نے پوچھا نوجوان شاعروں کے حوالے سے، آپ کچھ بات کر رہے تھے تبھی آپ کی آواز میں یہ کٹ کہہ رہا تھا کہ ہاں نوجوان شعراء اور جو ابھی کی جو نئی کھیپ ہے شاعروں کی، ان میں آپ کو کون جی جی لوگ، کسی نے پوچھا تھا کہ کون پسند ہے یا کس طرح کا شعر آپ کو ان کا پسند ہے، کچھ نیا پن، کوئی تازگی آپ کو نظر آتی ہے کہیں؟ ہاں اگر میں آنیسٹلی اگر میں بالکل دیانتداری سے بات کروں تو مجھے کوئی اتنی زیادہ مطلب اچھی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اچھا جو بنیادی میرے خیال سے جو پیمانے اور سانچے ہیں وہ دراصل سینئرز نے چھپا رکھے ہوتے ہیں نوجوانوں سے۔ یہ بیسیکلی ایک ویسے عجیب سی بات ہے، مطلب کہ مطلب ہر نسل جو میں کچھ دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ ہاں تو اس کے لیے پھر دیکھیں اگر کوئی شعر کہنا شروع کرتا ہے تو اس کے پاس دو چیزیں ہیں، یا تو اس کو کوئی سینئر بتا دے، اگر وہ نہیں بتاتا تو پھر وہ نوجوان جو ہے پھر وہ خود محنت اور تگ و دو کرے اور کتابیں چھان لے اور دیکھیں جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ایک شعر کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے، اس کے مطلب اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہے، وہ سانچہ کیا ہے جس سانچے میں ہم نے کچھ ڈالنا ہے، جی جی وہ پیمانہ کیا ہے جس پیمانے پہ میں نے اپنا کہا ہوا پرکھنا ہے۔ صحیح صحیح جب تک وہ مجھے پتہ نہیں چلے گا تب تک تو میں کچھ بھی کہتا چلوں گا۔ صحیح، جیسے مثال کے طور پہ اگر میرے پاس کوئی چمکتی ہوئی سنہرے رنگ کی چیز آ جائے تو شاید میں یہ بتانے سے قاصر رہوں گا کہ یہ گولڈ ہے یا نہیں، صحیح، جب تک کہ میرے پاس وہ کسوٹی نہیں ہوگی جس پر رگڑ کے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ گولڈ ہے یا نہیں۔ صحیح ہے، صحیح، بہت ہاں اچھی بات، تو وہ کسوٹی، ہاں شعر شاعری ضرور، مطلب کہ جو اب نوجوان جو مطلب جڑ رہے ہیں شاعری کے ساتھ، ان کے ہاں مطلب ڈھیر ساری شاعری میری نظروں سے گزرتی ہے جو مطلب میں کچھ زیادہ اتنا سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ جو بنیادی چیزیں مطلب دیکھیں شعر وہ گولڈ کی بنا وہ کہتے ہیں یہ اتنے کیرٹ ہے، اتنے کیرٹ ہے، اتنے کیرٹ ہے، اچھا وہ مطلب کہ شعر بھی ایسے ہی ہے، مطلب اس میں کچھ تو ہو بابا، ہاں مطلب جیسے وہ مطلب کہ وہ نہیں ہے۔ اچھا جب آپ کو پیمانہ پتا ہوگا، جب آپ کو، تو آپ کچھ نہ کچھ اس میں ڈال ہی دو گے۔ ٹھیک ہے، مطلب بہت بڑا کوئی لٹریچر اگر تخلیق نہیں ہوتا، تو بہت بڑا شعر اگر آپ سے واقع نہیں ہوتا، جو کہ مجھ سے نہیں ہوتا، تو کچھ نہ کچھ بہتر ضرور ہم کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ مل جل کے کرنے کا کام ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اور ابھی مطلب اردو غزل جو ہے وہ ابھی زبان بنانے کے عمل سے گزر رہی ہے۔ اردو شاعری، اردو غزل، اردو نظم جو ہے یہ ابھی زبان کو وسیع کرنے کا، مطلب اس کو ابھی
शायर मुयस्सर आएगा कोई, वो आइंदा जमानों में आएगा। हम मतलब मैं समझता हूँ कि हम जितने भी शायर हैं अभी हम जुबान को बना रहे हैं और मतलब इसको थोड़ा आने वाले के लिए तैयार कर रहे हैं किसी के लिए। जबान बनाने से आपकी मुराद के जो अब नया वक्त है उसके जो तकाजे हैं उस हिसाब से हमारे पास जबान अभी मौजूद नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया ट्रेन को हम क्या लिखें या पेन को हम क्या लिखें या आई डोंट नो, ऐसे इस तरह के जो इंग्लिश ये वाली बात कह रहे हैं। आमिर भाई इसमें ना एक बात बड़ी अहम है। देखो माँ जिस बच्चे को जनती है ना, मेरी नजर में वो खूबसूरत है या नहीं, वो माँ कहती है ये मुझे बड़ा प्यारा है, ये बड़ा खूबसूरत है। क्योंकि उर्दू हमारी जुबान है, हिंदी हमारी जुबान है और मतलब हम इसको ये हमें प्यारी है। पहली बात तो ये है, हमें ये बहुत प्यारी है। अब ये जुबान किस लेवल के थॉट को सहारने की सलाहियत रखती है ये एक अलग बात है। सही। शायर जुबान जो है उसको जो है वो राइटर ही उसको बना रहा होता है हर दौर में। देखो मीर ने जुबान को सेट किया है तो उसे गालिब मिले कहीं जाके, और गालिब ने तो एक तरह से चमत्कार कर दिया लैंग्वेज के साथ। ठीक है, मतलब लैंग्वेज कहाँ स्टैंड कर रही थी और ये उसके गालिब मुयस्सर आया और गालिब ने लैंग्वेज को कहीं से कहीं पहुंचा दी। बिल्कुल। तो आज ही शायर के जिम्मे है ये काम। मतलब हम कहते हैं कि जफर इकबाल साहब, बहुत बड़ा नाम ले रहा हूँ, मतलब मैं बहुत एहतियात से बात करने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि जफर इकबाल साहब हमें तब नसीब होते हैं जब पहले मिर्जा गालिब ने जुबान पे काम किया हुआ है, और जफर इकबाल साहब का लैंग्वेज पे जो काम है उससे ही हम सब फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे शोरा जो है, हर शायर अपने हिस्से का जो कर सकता है, मतलब वो लैंग्वेज को फैसिलिटेट करता है, लैंग्वेज को संवारता है। देखिए थॉट बहुत सारे, देखिए हम शेर सुनाते हैं, आप शेर सुनाते हैं, बहुत सारे शेर सुनाते हैं, वो सुनते ही मतलब हमें उसकी क्या चीज इंस्पायर करती है, चौंका देती है। हम उसकी किस चीज से, हम उसके थॉट से इंस्पायर होते हैं। या ये ख्याल भी हो सकता है, ये ख्याल भी हो सकता है ना, जुबान ने उस ख्याल को सहारा दिया है भाई, तो वो ख्याल हम आप तक मुझ तक डिलीवर हुआ। सही। और कोई भी थॉट आखिरी थॉट नहीं है, फुल स्टॉप नहीं लग रहा, उसको आगे ले जाया जा सकता है। मुझे तो जाती तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अगर कुछ मैं कुछ अशार पेश करता हूँ। वक्त ही कम था फैसले के लिए, वरना मैं आता मशवरे के लिए। वाह। तुमको अच्छे लगे तो तुम रख, फूल तोड़े थे बेचने के लिए। क्या? तुमको अच्छे लगे तो तुम रख लो, फूल तोड़े थे बेचने के लिए। घंटों खामोश रहना पड़ता है आपके साथ बोलने के लिए। वाह। सैकड़ों कुंडियां लगा रहा चंद बटनों को खोलने के लिए। सैकड़ों कुंडियां लगा रहा चंद बटनों को खोलने के लिए। एक दीवार बाग से पहले जी, एक दुपट्टा खुले गले के लिए। वाह। एक दीवार बाग से पहले एक दुपट्टा खुले गले के लिए। क्या बात। लोग आयात पढ़ के सोते हैं आपके ख्वाब देखने के लिए। वाह। तो दीवार वाला शेर दोबारा पढ़े। एक दीवार बाग से पहले एक दुपट्टा खुले गले के लिए। क्या मंजर बनता है। वाह। मैं ऐसे ही कुछ जी शेर में सुनाता हूँ कि लोग कह रहे हैं कोई ताजा भी अगर कलाम हो तो वो भी सुनाइए। जो हाँ, मैं ताजा दरअसल हाफिज़े वो नहीं रहे तो मतलब मैं शाम में थोड़ा मसरूफ हो गया था, तो मैं कुछ चीजें कलेक्ट ना कर सका। ताजा का एक तो मेरा मसला ये है कि मैं 3-4 महीनों में, कोई 5-6 महीनों में एक गजल कहता हूँ, और उसमें अरे मैं बिल्कुल ही जिस गजल पे काम कर रहा हूँ वो मैं शेर पेश करता हूँ, मतलब वो भी फाइनल भी इतने नहीं। हाँ, 2-3 शेर मैं ऐसे पेश करता हूँ। इस वक्त मुझे जितनी जरूरत है तुम्हारी, लड़ते भी रहोगे तो मोहब्बत है तुम्हारी। वाह, क्या
کیا بات. اس وقت مجھے جتنی ضرورت ہے تمہاری, لڑتے بھی رہو گے تو محبت ہے تمہاری. کیا بات. جس بات پہ لوگوں نے تمہیں گھیر لیا ہے, جس بات پہ لوگوں نے تمہیں گھیر لیا ہے, تم بچ کے نکل جاؤ تو قسمت ہے تمہاری. واہ واہ. جس بات پہ لوگوں نے تمہیں گھیر لیا ہے, تم بچ کے نکل جاؤ تو قسمت ہے تمہاری. پہلے بھی کئی بار لگایا ہے گلے سے, جی. اس بار مگر اور ہی حالت ہے تمہاری. پہلے بھی کئی بار لگایا ہے گلے سے, اس بار مگر اور ہی حالت ہے تمہاری. جو میں نے آپ کو سنائی تھی, تمہارے ذمے میرا انتقام لینا ہے, جی جی, وہ غزل آپ کو یاد ہو تو وہ غزل بھی سنا دیں. ہاں, میں یہ شعر آپ کو سنا. امانتوں میں خیانت نہ کرنے لگ جانا, ہمارے راز روایت نہ کرنے لگ جانا. ہم ایک نماز میں جتنا قیام کرتے ہیں, ہمارے ساتھ عبادت نہیں کرنے لگ جانا. تمہارے ذمے میرا انتقام لینا, تو سچ میں اس سے محبت نہ کرنے لگ جانا. یہی نہ ہو کہ یہ دریا تمہیں بھی لے ڈوبے, شکستہ پل کی مرمت نہ کرنے لگ جانا. یہی نہ ہو کہ یہ دریا تمہیں بھی لے ڈوبے, شکستہ پل کی مرمت نہ کرنے لگ جانا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ جو آپ کا یہ شعر ہے تمہارے ذمے, میں نے ابھی کسی کو سنایا تھا تو وہ خاموش سے ہو گئے, مجھے لگا شاید سمجھ نہیں آیا, تو میں نے ان کو ایک سچویشن پریزنٹ کری کہ بھئی ایک بندہ ہے, شاید وہ مر رہا ہے یا وہ جا رہا ہے اس جگہ سے اور اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے, تو وہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ یار اس لڑکی کے ساتھ دھوکے والی محبت کرنا اور اس کو دھوکا دے دینا. تو میں یہاں پہنچا تو وہ مجھ سے کہہ رہا ہے یہ ساری بات یہاں لکھی کہاں ہے. تو واقعی یہ شعر کا بھی کمال ہے, سندھ کا کمال ہے اور شاعر کا کمال ہے. اچھی گفتگو رہی اور میرے ذہن میں ایک آدھ سوال آ رہا تھا لیکن آپ نے شعر ایسے سنا دی, ذہن ہو گیا ہے, کچھ اور ذہن میں سوچ نہیں رہا. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو بتائیے, ورنہ پھر انشاءاللہ ایک اگلے سیشن میں انشاءاللہ اور پھر گفتگو کریں گے. ضیاء بھائی, آپ کچھ ہمارے اس پلیٹ فارم کے لیے, ہم زیادہ تر لوگ پاکستان سے بھی اچھے خاصے لوگ جڑے ہوئے ہیں اس میں, لیکن زیادہ تر لوگ, میرا اندازہ ایسا ہے کہ جو آپ سن رہے تھے ابھی تک وہ ہندوستان سے ہیں. تو ویسے آپ نے شعلے کا اور پشپا کا ذکر کیا تھا ابھی, تو اور لوگ چاہتے بھی ہیں کہ آپ خدا کرے ایسا وقت آئے, خدا ایسا وقت لائے کہ ہم آپ لوگوں کو ہندوستان میں دیکھیں, دلی میں دیکھیں, بمبئی میں دیکھیں, لکھنؤ میں دیکھیں. لیکن آپ کا کیا رشتہ رہا ہے ہندوستان سے, آپ کیسے ٹچ میں رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں, جیسا بھی آپ جو ہندوستان سے بڑی محبت ملتی ہے, اور مطلب میں اتنی محبت آپ سمجھے کہ میں واپس نہیں کر پاتا اس میں. مطلب میں یہی کہتا ہوں کہ میرا دھیان جو ہے وہ تخلیقی پروسیس میں, مطلب ایک تخلیق کرنے میں کچھ چیزیں میں رہتا ہے. میں ویسے مطلب جڑا نہیں رہ پاتا, مطلب ورنہ مطلب مجھے اتنی محبت جتنی ملتی ہے, آپ یقین کیجئے کہ مجھے بھی اتنی ہی محبت ہے. اور جو زیادہ میرا جو واسطہ ہے, دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہے یا میرا کنٹری ہے یا دنیا کا کوئی اور کنٹری ہے, کوئی بھی, تو مجھے وہاں کے آرٹ سے مطلب ہے, جب وہاں کے لٹریچر سے مطلب رہے گا. اور وہی بات ہے کہ وہ شاعری, وہاں کی شاعری ہو, وہاں کا رقص ہو, وہاں کی موسیقی ہو, اور وہاں کا مطلب کہ موویز ہوں, انہی چیزوں میں میرا انٹرسٹ ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو میرے خیال سے سرحدوں سے بڑی چیز ہے, اور یہ وہ ایک چیز ہے جو بہت ہی اچھے سے جوڑتی ہے ہم سب کو آپس میں جوڑتی ہے. بالکل. اگر میں آج سے 10 سال پہلے, جب تک میں نے شاعری شروع نہیں کی تھی, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی مطلب ہندوستانی سے کبھی بات ہوگی زندگی میں. لیکن مطلب سینکڑوں دوستوں سے بات ہوئی وہاں پہ, اور مجھ سے جتنا ہو سکا مطلب میں نے اتنی محبت میں نے بھی دوستوں سے کی. مطلب وہاں سے مجھے اگر کسی کا شعر پسند آتا ہے تو میں اسے بھی ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں, مطلب اس کے حصے کو اسے پہنچا دیتا ہوں. اچھی بات ہے. آپ کی حوصلہ افزائی لوگوں کے لیے بھی آپ کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے بہت اس کے لیے باعث فخر بھی ہوگی اور بہت موٹیویٹنگ بھی ہوگی اس کے لیے, تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں.
آخر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہ بڑا روایتی سوال ہے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں خاص طور سے جیسے آپ 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، جو لوگ ابھی پچھلے 2-3 سال سے لکھ رہے ہیں، میں بھی شامل ہوں، میں بھی نیا لکھنے والا ہوں جناب، آپ ہمارے لیے سب کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہوگی، یا کن چیزوں پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے؟ جو آپ نے کہا تھا نا سینئرز چھپا جاتے ہیں، تو ان میں سے اگر آپ کو کچھ بھید مل گئے ہوں تو آپ ہمیں بتا دیجیے۔ اچھا دیکھیں، بہت آسان کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایسی شعر سے میں بات شروع کرتا ہوں، جو شعر بھی آپ کوٹ کر رہے تھے کہ تمہارے ذمے میرا انتقام لینا ہے تو سچ میں اس سے محبت نہ کرنے لگ جانا۔ آپ دیکھیں، کوئی بھی نوجوان ہے جب وہ کسی بھی ایونٹ کو شعر کا حصہ بنائے، کسی بھی ایونٹ کو بنائے، اس ایونٹ کو اس شعر کا حصہ بنانے سے پہلے یہ مطلب بنانے کے بعد یہ ضرور اس پہ دیکھیں کہ اس ایونٹ سے پہلے کیا ایونٹ قاری کے سننے والے کے ریڈر کے ذہن میں کریٹ ہوں گے، اور اس ایونٹ کے بعد کون سے ایونٹس کریٹ ہوں گے۔ مطلب کہ ایک ایونٹ نہیں ہوتا دراصل شعر میں، دیکھیے ہاں آپ یوں سمجھیں کہ مطلب ایک مطلب کہانی ہے، وہ شروع سے لے کے اینڈ تک، اب اس کہانی میں 150 مطلب 100-150 اس میں واقعات ہیں، ایونٹس ہیں، ایک کے بعد ایک، ہاں بالکل۔ اب وہ ایک چین چل رہی ہے، ان میں سے ایک ایونٹ اٹھا کے ایسے پیش کر رہے ہیں، وہ مطلب کہ پہلے کے اور بعد کے ایونٹس جو ہیں وہ ریڈر کے مائنڈ میں تخلیق۔ اس میں ایک بات یہ بھی دیکھیں، اچھا ایک کہانی تو آپ بناتے ہیں، ایک کہانی آپ بناتے ہیں، اچھا میرے خیال سے وہ شعر اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے جس سے کئی کہانیاں تخلیق ہو سکیں، اس ایونٹ کے آگے پیچھے کئی طرح کے ایونٹ جڑ سکیں ریڈر مطلب ریڈر کے مائنڈ میں، سننے والے کے مائنڈ میں۔ میں اپنی بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں، مطلب میں نے پوری کوشش تو کی، میں نے کوشش ضرور کی۔ اب یہ ایک وہ اچھا، اب آپ جب بھی مطلب میں نوجوانوں سے، میں خود بھی شاعری کا مطالعہ کرتا ہوں اور میں ایسے ہی پڑھتا ہوں شاعری، مطلب اچھے شاعروں کی شاعری جب میں پڑھتا ہوں تو میں یہ ضرور چیز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس شعر میں کا جو ایونٹ ہے اس سے پہلے کیا ایونٹس رہتے ہیں اور اس کے بعد کیا ایونٹس رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شعر سناتا ہوں۔ عرفان صدیقی صاحب انڈیا کے شاعر ہیں اور بہت فیمس، اور مطلب ہم ان سے سیکھتے ہیں، مطلب گزر گئے اور وہ بہت اچھے شاعر ہیں، میرے پسندیدہ شاعروں میں سے شاعر ہیں۔ جیسے ان کا شعر ہے، شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں، جس کو جانا ہو چلا جائے اجازت کیسے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، مطلب ہم ایک مقام پہ ہیں اور ایک سچویشن اس سے ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ رخصت چاہتے ہیں، مطلب کچھ ایسا معاملہ بن گیا۔ اب وہ کیا معاملہ بن گیا، وہ اس کے پہلے کے ایونٹس ہیں، جس کی مطلب اس سے پہلے کچھ ایونٹس ہیں جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے ہو سکتا ہے کہ رخصت چاہتے ہیں، اور کیونکہ وہاں پہ شمع چل رہی ہے اور روشنی، اور کیونکہ اگر وہ میرے دوست احباب ہیں اور مطلب روشنی میں، تو میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ روشنی مطلب تمہارے پیروں میں کوئی زنجیر نہیں ہے، تمہیں شرمندہ ہونے کی، ندامت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ تم نے جانا ہے تو بس چلے جاؤ، اور تمہیں اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب جنگ چل رہی ہے اور بڑے لیول کی جنگ چل رہی ہے، اور جنگ ہوتے ہوئے کوئی 20-25 دن ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا دن جو ہے وہ فیصلہ کن دن ہونے والا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سچویشن پہ شعر ہو، ٹھیک ہو گیا، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی پنچایت بیٹھ گئی ہے، ویسے ہی مطلب کسی گاؤں میں کوئی ایسا مطلب واقعہ ہو گیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ریڈر کے مائنڈ میں کریٹ ہوتے ہیں، تخلیق پاتے ہیں، کہانیاں ریڈر کے مائنڈ میں تخلیق کہنے کی۔ جب بھی میرے خیال سے کوئی بھی نوجوان کوشش کرے تو وہ اسی طرح سے کہ میں نے جو واقعہ پیش کیا شعر میں، یہ واقعہ کن واقعات کا نتیجہ ہے یا اس کے بعد کیا واقعات ممکن ہیں۔ بہتر میرے خیال سے تو بہت اچھی اپروچ ہے۔ میں نے خود مجھے لگتا ہے اتنا ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، میں اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑی اچھی طریقے سے آپ نے یہ بات رکھی۔
اور لیکن اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا، حالانکہ میری بیٹری کم ہو رہی ہے، ڈر بند نہ ہو جائے. اکثر جیسے شعر ہوتے ہیں اس میں تلمیحات ہوتی ہیں، تو اگر آپ اکثر جب آپ ایسا شعر سناتے ہیں تو اگر اس شخص کو وہ کہانی نہیں پتا جہاں سے وہ آ رہی ہے بات، تو وہ اس سے جڑ نہیں پا رہا. ہاں بالکل، جیسے ابھی میں نے جس شعر کو کوٹ کیا نا، یہ بیسیکلی اس میں تلمیح ہے. امام حسین مطلب کربلا، واقعہ کربلا جو اس میں انوالو ہو گیا. اور امام حسین نے تو مطلب چراغ بجھائے، اندھیرا ہو گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اجازت. یہ واقعہ ہے. اچھا، بیسیکلی ایک تلمیح، دیکھیں تلمیح ہسٹری سے جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی ایونٹ کی طرف، تو آپ کے شعر میں اتنی صلاحیت ضرور ہو کہ اگر کسی کو واقعے کا نہیں پتا وہ بھی جڑ سکے، وہ بھی آپ کا شعر اپنی ایک کہانی رکھتا ہو. صحیح. ہاں، اب دیکھیں مثال کے طور پہ اب جو میں نے شعر کوٹ کیا یہ ویسے بھی ہے. اب جب اس کے ساتھ اس کو اس تلمیح کی نظر میں جب ہم دیکھیں گے تو اس شعر کا قد کاٹ اور بھی اوپر اٹھ جاتا ہے. اس کی ریزن مطلب کہ ایک ایگزسٹنگ واقعہ موجود ہے دنیا میں کہ ایسے ہوا ہے، اور پوئٹ نے اس کو ایک دم سے ریورس کر دیا ہوگا. اس نے کہا کہ یہ کوئی زنجیر نہیں ہے شمع خیمہ، یہ روشنی کوئی، اور جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، اس کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں. تو اجازت کیسی وہاں پہ اس طرح سے صحیح اپنا بھی ایک پہلو جو ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے. ہاں صحیح. اچھا، آپ کن شعراء، یہ شعر جو آپ پڑھ رہے تھے ایک بار دوبارہ پڑھ دیں، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا شعر تھا. عرفان صدیقی صاحب کا. جی ہاں، شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفرا، جس کو جانا ہو چلا جائے اجازت کیسی. کیا بات. تو بڑی اچھی گفتگو رہی، بہت کچھ میں نے تو سیکھا ہی. آئی ایم شور جو لوگ سن رہے تھے وہ بڑی محبت میں خود سیکھتا ہوں. میں دعاؤں کا طلبگار ہوں. میرے لیے جتنی دعائیں ہوں اتنی کم ہے. بالکل ہماری دعا بالکل ہمارے آپ کے ساتھ ہیں، محبتیں آپ کے ساتھ ہیں. آخر میں ایک دو شعر آپ کے ذہن میں جو آ رہے ہوں آپ کے وہ سنا جائیے، پھر انشاءاللہ اگلی بار. ہاں، میں کچھ شعر پیش کیا دیتا ہوں. خوف کے زیر سایہ ہجرت کرتے ہیں، دیواروں کی اوٹ میں حرکت کرتے ہیں. واہ. ماں کے ہوتے کتنے لاپرواہ تھے ہم، اب ہر بوڑھے پیڑ کی خدمت کرتے ہیں. جانے کیسا ڈر ہے ان کے سینوں میں، با آواز بلند تلاوت کرتے ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. دوبارہ پڑھی. جانے کیسا ڈر ہے ان کے سینوں میں، با آواز بلند تلاوت کرتے ہیں، اور کسی کو مل سکتا ہے اس کا پھل. جی، ہم یہ ذہن میں رکھ کر محنت کرتے ہیں. بہت اچھی بات. اور کسی کو مل سکتا ہے اس کا پھل. ہم یہ ذہن میں رکھ کر محنت کرتے ہیں، وہ ہر بار ہی ایسی چیزیں کرتی ہے جیسے پہلی بار محبت کرتے ہیں. کیا بات. پتہ نہیں وہ گہرا ہے یا مبہم ہے، لوگ تو اس کی بڑی وضاحت کرتے ہیں. کیا بات. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ ضیاء بھائی آنے کے لیے. انشاءاللہ آج یہ شروعات ہے، آج یہ کوئی منزل نہیں ہے، یہ سفر ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو بلائیں گے. بڑی محبت جی، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور آپ نے بہت اچھا مطلب آپ کی طرف سے یہ ایک ہے کہ آپ دوستوں کو جوڑ لیتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہمارے دوستوں کو سلامت رکھے، اور شاعری سلامت رہے، اور ہمارے بعد بھی شاعر ہوں اور بہت ہی ہم سے پہلے تھے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں. بالکل. اور ہمارے بعد یہ دھرتی جو ہے اور یہ شاعروں کو جنم دیتی ہے. میں اس میں ایک بات یہ آپ بس ایڈ کروں گا کہ اس دن میری بیگم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کوئی شعر تھا، کیا تھا، ناصر کا کوئی شعر پڑھ رہا تھا کہ ناصر اس دیار میں اب بھی اجنبی ہے تو، کتنا اجنبی ہے تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اشعار جو ہے نا وہ شاعروں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کہ میں آج یہ پڑھ کے جذباتی ہو رہا ہوں، اور شاید اپنے جذبات میں اس شخص کے لیے جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں اس کے لیے دعا کر بیٹھا. بالکل ایسے تو ہم تو اپنا مستقبل بنا رہے ہیں بیسیکلی. مرنے کے بعد کا سارا کام ہے، کا پھل کسی اور کو بھی مل سکتا ہے. جو بات آپ نے بھی کہی بہتر ہے. جی کچھ عرض کر رہے ہیں. بہت آپ کی بہت. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. جو لوگ سن رہے تھے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ ضیاء بھائی کو بلائیں گے. سب اپنا خیال رکھیں. ضیاء بھائی خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.
امید ہے آپ کو اردو دان پوڈ کاسٹ میں مزہ آ رہا ہے یا یہ کہوں سکون مل رہا ہے. سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے قیمتی مشورے ضرور دیجیے گا. دی ایڈریس از www.urdudan.in. یا اگر آپ انسٹاگرام پہ ہیں تو the handle is @urdudaan. سنتے رہیے اردو ان ویو لینس.